वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी के जो लीडर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लगता है कि वो भी अब मौका देख के वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब पर प्रेशर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपने सुना सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पैर फिसल गए हैं, और फिर ये भी उन्होंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर से इस्तीफ़ा मांगा। उन्होंने कहा वो शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते। उन्होंने कहा जो बिलावल भुट्टो साहब ने 4 डिमांड्स दी थी और हुकूमत ने कहा था वो मानेंगे। एक जो डिमांड है ज़ाहिर है हुकूमत ने नहीं कहा मानेंगे, वो ये थी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर का जो बिल है जो सेनेट में पेश किया था अपोजिशन ने, तो इस पर उन्होंने कहा कि उनको करना चाहिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ तक पनामा लीक्स क्या सवाल है, तो जो इमरान खान की पोजीशन है इस पे कि टीओआरस माने जाए, कमीशन बनाया जाए, वो जो पोजीशन है वो तमाम सियासी जमातों की तकरीबन तमाम, यानी कि पीपल्स पार्टी की भी वही पोजीशन है, एएनपी की भी वो है, एमक्यूएम, इन सब ने उस पर दस्तखत किया है, अलावा फजलुर रहमान साहब और जो हुकूमत वक्त पीएमएलएन है। तो ये सूरत हाल है, और ये कहना दुरुस्त होगा कि प्रेशर डाल रही है पीपल्स पार्टी। अब खुल के सामने नहीं आएगी, सड़कों पर नहीं आएगी, लेकिन प्रेशर जुबानी कलामी वो डाल रहे हैं इस वक्त पर। नाज़रीन, हमें इजाज़ हैदर साहब ने भी ज्वाइन किया हमारे साथ। इजाज़ हैदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ा सब्र किया, बड़ी देर से आप हमारे साथ हैं। ये बताइएगा कि जो आज परवेज़ रशीद साहब के हवाले से जो इक़दाम उठाया हुकूमत ने और जो कमेटी बनाई है, सियासी तौर पर उसका क्या कोई असर होगा हुकूमत पर? मेरे ख्याल में हुकूमत बड़ी एकदम से बड़ी वीकेंड हुई है, और उसमें एक एडमिशन जो उन्होंने किया है, एक तो पहला उन्होंने मान लिया, कोताही कह लें, अंग्रेजी में लैप्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उस प्रेस रिलीज में, जो आपने भी देखा और हमने भी देखा। और दूसरी बात जो अमजद शुएब साहब कह रहे हैं, इससे पहले भी मेरे प्रोग्राम में भी ये बातें अगर किसी हद तक दुरुस्त हैं, तो लगता यह है कि आने वाले दिनों में बड़ी सनसनीखेज खबरें भी सामने आएंगी। और आपने ठीक कहा, इसके साथ ही पीपल्स पार्टी ने भी प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया है सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून पर। तो मुझे लगता है कि एकदम से, और फिर पीएमएलएन ने एक और जो गलती की है, वो जो तशद्दुद किया है बिला वजह ये पीटीआई के वर्कर्स पर, और पूरे सरहद को भी बंद कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रबल्स हैं ऑफ देयर ओन मेकिंग है, और जिस तरह से मुसद्दक साहब अभी इसे थोड़ा डाउन प्ले कर रहे थे, मामलात ऐसे नहीं है। और ये आज पीएम साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी फूल नगर में जो उन्होंने तकरीर फरमाई, उससे भी बातें बड़ी मुतरश्शे और वाज़े हुई हैं। तो मेरे ख्याल में जो एक प्रेशर आ रहा था, अब वो अनफोल्ड करेगा, चीजें अनरेवल करेंगी। और जिस तरह जनरल साहब जो कह रहे हैं, उसके बाद जो उसकी इंटरनेशनल डायमेंशन की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये पनामा से बड़ा इशू बन सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए। जी नसीम जी, मेरा ख्याल है कि ये जो हमें नाज़रीन ये बताते चले आपको कि अभी हमें मुसद्दक मलिक साहब कह रहे थे कि चौधरी निसार साहब कल बताएंगे, लेकिन हमारे पास ये खबर है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही कमेटी बनी है, और ये भी कि परवेज़ रशीद साहब के हवाले से हुकूमत ये कह रही है कि उनको बरतरफ किया। दूसरा ये भी उसका एंगल है कि उनकी इम्यूनिटी है जो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहरहाल सवाल जवाब परवेज़ रशीद साहब के साथ हो चुके हैं, पहले भी किए गए हैं, तो शायद ज़्यादा इसका सियासी जो सिंबलिज्म है वो अहम है। लेकिन अब ये देखिएगा जनरल साहब, जो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आपने देखा, तो सियासी हमने सूरत हाल जो है, इसका जो इम्पैक्ट है उस पर तो बात कर ली। अब आते हैं पीटीआई के हवाले से। पीटीआई का हमने देखा कि हुकूमत ने तो वो द गवर्नमेंट हैज़ टर्न्ड टेबल्स अगेंस्ट इट सेल्फ, यानी कि अपने जो खिलाफ है। अच्छा, हुकूमत की हिकमत अमली बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि जी क्रैक डाउन करो, नंबर्स कम आए। मेरी किसी से बात हो रही थी हुकूमत में आज, उन्होंने कहा जी ये जो हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब, उन्होंने पिंडी और इस्लामाबाद के तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं तमाम की मीटिंग की है। उनको ने बुला के कहा है कि आपको जो सामने हैं पुलिस वाले, उनको वेपन्स नहीं दिए जाएंगे ताकि आप अग्रेसिव ना हो, ताकि वो ना हो। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि आपको हर सूरत पर आपने लोगों को लार्ज नंबर्स में आने नहीं देना, और आपको मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। इजाज़, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हम इंतज़ार कर रहे थे आपका। ये बताइएगा इजाज़, ये हम बात अभी कर रहे हैं, मैं जनरल साहब से यही उठा रही थी बात कि पीटीआई के हवाले से हुकूमत की स्ट्रैटेजी है क्रैक डाउन एंड मेक श्योर के नंबर्स कम हो। ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, कहाँ तक इनको कुछ हासिल होगा इस स्ट्रैटेजी से?
جی تھینک یو نسیم. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ تو اب ثانوی ہو چکی ہے، ان دا سینس کہ آج جو سب سے اہم جو چیز ہے جس کا تعلق جو پرویز رشید صاحب کی اپنی وزارت سے ہٹائے جانے کا معاملہ ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا آپس میں ایک جوڑ ہے بدقسمتی سے، اور یہ تو غیر متوازن جس کے اندر پریکٹیاں جو ہیں. ناظرین آواز کا کچھ مسئلہ ہمیں ہو رہا ہے تو یہ ان کے ساتھ پھر ڈائل کرتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. اجازت صاحب نے ہمیں دیر سے جوائن کیا. تھوڑا سا یہ پی ٹی آئی کی جو کریک ڈاؤن کی جو پالیسی حکومت کی، پہلے میں اس میں ایک چیز وضاحت کر دوں کہ پی ٹی آئی کا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اور جو آج پرویز رشید صاحب کا قصہ ہے، اس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جہاں آرمی اس میں انوالوڈ ہو. آرمی کا بڑا ایک اسٹرانگ سٹانس ہے کہ جی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر ان اینی پالیٹکس. چنانچہ جو کچھ عمران خان کریں گے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا ان کا. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آرمی کی کہیں بھی چھوٹی موٹی اس میں کوئی انوالومنٹ نظر آ جائے تو یہ جو کیس بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ویک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پھر ایک نیکسس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کنسپیریسی تھیوریز چل نکلتی ہیں. سو آرمی بہت کیئرفل ہے کہ وہ دے شوڈ ناٹ بی سین ان اینی وے. لیکن عمران خان نے اس کو کافی اٹھایا ہوا ایشو کو بار بار. وہ عمران خان جو ہے وہ آپ اس کا اپنا ایک سٹائل ہے، جی اور ایک پولیٹیکل بھی ظاہر ہے اس کو نیچرلی وہ کہہ سکتا ہے ہاں ایشو موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ حکومت نے جس طرح اس کو ہینڈل، جی میں اس میں ہمیشہ آرمی ان کو دھرنے کے وقتوں میں بھی کہتی رہی کہ ان میں کوئی تشدد کی طرف نہ جائیں. دھرنے میں تو نہیں کیا سچویشن وہ ہمیشہ ان کو کہتے رہے کہ نیگوسیشن سے اپنی سچویشن کو امپروو کریں، اس سے معاملات آپ کے طے ہو جائیں گے. اور اس معاملے میں بھی میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آرمی سے پوچھا جاتا تو یہی مشورہ ہوتا کہ اس کام میں نہ ملوث ہوں، کیونکہ یہ اس طرح کی چیز جو تھی وہ آلریڈی ماڈل ٹاؤن میں کرنے سے آج دن تک ایف آئی آرز ان لوگوں کے خلاف موجود ہیں. اب یہاں بچہ ایک فوت ہو گیا، کل ایک 4 دن کا بچہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے، کل اس کا باپ کوئی ایف آئی آر کسی کے خلاف کرا دے، پھر اسی طرح اور کوئی اسی طرح مارا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 2 ایک پی ٹی آئی کے ہاسپٹل میں بھی پڑے ہیں. تو یہ پھر جو ایک چین ریئیکشن چل نکلتا ہے. ہاں جی باپ نے جیسے کہا کہ میں قیامت کے دن حساب لوں گا، ایف آئی آر نہیں کاٹوں گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے یہ واقعات جو ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے مناسب نہیں. ان کو گورنمنٹ کو زیادہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اور اگر ایف آئی آرز وغیرہ لیڈرز کے خلاف کٹوا دی جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ کسی نہ کسی وقت تو ان کے گلے پڑیں گی. ویسے سب لیڈرز کے خلاف ہیں انکلوڈنگ عمران خان، لیکن وہ ایف آئی آر چل نہیں رہی. لیکن جب بھی کسی کی گورنمنٹ ایسی آئی جو کہ کسی حساب کتاب کے موڈ میں ہوئی تو اچھا جی ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے اپنے لیے مسائل پیدا کیے. ہمارے ساتھ جن صاحب شیخ رشید صاحب ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. جی نسیم زورا وعلیکم السلام. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ حکومت نے اپنی کریک ڈاؤن والی اسٹریٹجی برقرار رکھی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہی اسٹریٹجی چلے گی اور کسی صورت وہ نہیں آنے دیں گے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد میں. اب کیا ہوگا 2 نومبر تک؟ دیکھیں کریک ڈاؤن کی اسٹریٹجی ویسے ہی ہے. آج میرے بھتیجی کا میاں کو گرفتار کیا ہے، فیصل کو کیا ہے اور یہ لگے ہوئے ہیں. لیکن 2 نومبر کو کافی کروشل ڈے ہے. 1 نومبر تک بھی انہوں نے کچھ فیصلے کرنے ہیں، کچھ اور لوگوں کو بھی فارغ کرنا ہے. تو کافی انٹرسٹنگ ٹائم گزر رہا ہے پاکستان کی سیاست میں تو یہی کہوں گا. اچھا یہ بتائیے گا شیخ رشید صاحب کہ کل جو سارا دن گزرا اس میں سب سے جو اہم بات تھی اور ڈرمیٹک بات تھی وہ آپ کا آنا اور پھر چلے جانا، اور وہ آپ کو گرفتار نہیں کر پائے. لیکن 2 نومبر کو میں پھر یہی سوال اٹھاؤں گی کراؤڈز کی جو بات ہے، اور یہ بات درست ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ یہ فرما چکے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں آئیں گے اب؟ جی وہ نہیں آ رہے. اچھا وہ نہیں آ رہے. تو پھر آپ کیا جو اسٹریٹ پاور ہے وہ کس طرح سے 2 تاریخ کو جمع ہو پائے گی شیخ صاحب؟ ہو پائے گی. اچھا ہو پائے گی جمع. اور یہ بتائیے گا کہ عمران خان اور یہ جو ان کی باقی جو لیڈرز ہیں اس کے پی ٹی آئی کے، وہ اس وقت سب کے سب تو بنی گلا میں ہیں اور وہاں تک لوگ پہنچ نہیں پا رہے. تو کیا کچھ حکمت عملی کیا ہوگی جی؟ دیکھیں ابھی تو 1 تاریخ کو بھی امپورٹنٹ کیس ہے جی، فل بینچ بیٹھ رہے ہیں. پھر پرویز رشید کو آج سبکدوش کرنا، یہ نہیں کہ انہوں نے ریزائن دیا اور ان کا استعفیٰ قبول ہوا، اس کو سبکدوش کیا گیا اور ان کے پاس لا بھی تھا اور کلچر منسٹری بھی غالباً تھی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا جی.
اور ایک دو اور لوگ ہیں وہ بھی کل پرسوں تک میرا خیال ہے ان کا منڈے تک آنا ہوگا. یہ میرے نزدیک تو امپورٹنٹ ایشو اس وقت یہ ہے, اور کیا یہ ان کی قربانی قبول ہوتی ہے یا کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اور اضافوں کی ضرورت ہے. آپ کی کیا اطلاع ہے شیخ صاحب؟ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ پرویز رشید کو قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں آپ نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا. اور کافی ٹینس ہے صورتحال, میں تو یہی کہوں گا. ممکن ہے یہ قربانی قبول کرے اور ان کی جان بخشی ہو جائے, اور ممکن ہے کہ یہ نہ قبول کی جائے. پرائم منسٹر صاحب نے آج جو اپنے جلسے میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم یہ بھی اپنا جو میعاد پوری کریں گے اور ہم اگلا الیکشن بھی جیتیں گے. یہی کہتا ہے نواز شریف صاحب, جب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور پھر ڈکٹیشن بھی لیتے ہیں, اور وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب زیادہ کرائسس ہوں. اور معافی تلافی کے لیے شہباز شریف کو رکھا ہوا ہے, کافی کہا کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور یہ مسئلہ نہ ہو, لیکن ان کو پرسوں بہت سختی سے کہا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی میں کوئی مفاہمت نہیں ہوگی, اور یہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں. اب ISI, MI اور IB تینوں ایجنسیوں کے ہیڈ انویسٹیگیٹ کریں گے پرویز رشید کو اور راؤ تحسین کو اور غالباً فواد حسین کو, اس کے بعد ایک دو لوگ اور. اچھا, بہت شکریہ شیخ صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. آواز خلق نکارہ خدا خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں, ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے اور کسی سے نہیں ڈرتے. ہم نے جیل کاٹی ہے, جناب وطنی کاٹی ہے, ان کے جعلی ریفرینڈم کے حق میں مہم چلا رہے تھے. آپ اطمینان رکھیں, آپ کی حکومت یہ 5 سال بھی پورے کرے گی, اس سے بعد اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ پورے کرے گی. ویلکم بیک ناظرین, آپ سن رہے تھے پرائم منسٹر نے آج جو باتیں کی, اور انہوں نے آج یہ بھی فرمایا کہ جو دہشت گردی ہے وہ اس ملک سے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑے اندوناک 2 واقعات ہوئے کراچی میں آج, جس میں کہ 5 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور بچے اور خواتین بھی ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. لیکن بہرحال حکومت کی جو کریک ڈاؤن پالیسی ہے, سعید قاضی صاحب اس پر ذرا ہمیں بتائیے گا کہ جو کریک ڈاؤن پالیسی ہے اور حکومت کا جو بتایا گیا ہے کہ ان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگ جمع نہ ہوں, اور لوگ جمع نہ ہوں, اور وہ تو ابھی تک تو سکسیڈ کر رہے ہیں, ابھی تک کامیاب ہو رہے ہیں, اور لوگ وہ نہیں آ پا رہے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ جو پالیسی ہے یہ لوگ نہ جمع کرنے کی, ان کو سیاسی طور پہ کیا فائدہ ہے اس سے؟ میرا نہیں خیال کوئی سیاسی طور پر فائدہ ہے, لیکن دیکھیں نا, لاک ڈاؤن تو خود کر دیا انہوں نے. اس وقت اسلام آباد جو ہے کل انہوں نے خود بند کر دیا, اور کل اگر دوبارہ کچھ کرتے ہیں تو دوبارہ بند ہو جائے گا. اور لیکن دیکھیں نا کہ ایک وقت میں کتنے محاذ کھول لیے ہیں حکومت نے, اور پھر یہ خاص طور پر کیا ضرورت تھی یہ جو اس سینیریو میں جو یہ سرل المائدہ والا ایشو ہے, اس کو کس طریقے سے ایک انہوں نے, میرے خیال میں عمران خان سے بڑا ایشو بن گیا ہے, ڈرنے سے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے, کیونکہ اب تو اس کمیٹی کے ہاتھ میں سب چیزیں چلی گئی ہیں. اور جو ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں, جیسے بیان کرتے ہوئے ہم بھی بڑے کیئرفل ہیں, اس میں جو نام آ رہے ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں, وہ آپ بھی جانتی ہیں. ابھی ہمارے تھوڑی دیر پہلے آپ نے 1-2 خبریں بریک کی تھی میرے پچھلی ٹرانسمیشن میں. پھر وعدہ معاف گواہوں کی بات ہو رہی ہے. پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ خاندان کے کلوز الائی تھے, قریب ترین لوگوں میں سے تھے, بڑے دھیمے انسان ہیں پرویز رشید صاحب, بڑے بھلے مانس آدمی سمجھے جاتے تھے, مگر وہ جس ایگریشن میں جس طرح گئے آگے ڈیفینڈ کرنے, تو بڑے اسباق ہیں لوگوں کے لیے کہ لائلٹی میں کہاں تک ہمیں جانا چاہیے. تو ٹھیک کہا شیخ رشید صاحب نے, اگلے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے, انفولڈ کریں گے, اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو تقویت ملے گی, اور جو ٹی وی سکرینز کے ذریعے جو ایک تاثر گیا ہے, میرے خیال میں وہ بالکل دانش مندی کے ساتھ اسے ہینڈل نہیں کیا گیا. اور آنے والے دنوں میں بھی اگر یہ اس طرح کریک ڈاؤن کریں گے تو میرا خیال ہے مزید مشکلات اپنے لیے پیدا کریں گے. اب یہ حالات کو ان مقام پر لے گئے ہیں کہ اب دعا ہی کی جا سکتی ہے. جی
جی وادم آف گواہ کی جو آپ نے بات کی، یہ ہم کہتے چلے ناظرین کو کہ وہ بات ابھی کوئی کنفرمڈ نہیں ہے ہمارے پاس. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ مصدق ملک صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ ابھی ان کے پاس کوئی خبر نہیں کہ پی آئی او کو کہا گیا ریزائن کریں یا نہیں، ان کو چھٹی دی گئی ہے یا نہیں. تو جو جیسے جیسے خبریں ہمارے پاس مصدقہ آتی ہیں ہم ناظرین آپ کو بتاتے رہیں گے کنفرمڈ. اور جیسے بھی قاضی صاحب نے کہا کہ کچھ قیاس آئی ہیں، اور ابھی یہ کہا گیا کہ سرل المیڈا نے یہ بات ڈینائی کی ہے کہ انہوں نے وائبر کالز کی ہیں کوئی. انہوں نے وہ اس وقت امریکہ میں ہیں ہمارا خیال ہے، کچھ آج ان کی ہم سٹوری پڑھ رہے تھے، انہوں نے آج کچھ ہی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ میں نے وائبر کالز نہیں کی، میرے پاس کوئی وائبر فون نہیں ہے. اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ سے ان کی کوئی 6-8 فون کالز ہوئی ہیں. تو پھر ہم یہ ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ اس حوالے سے کوئی کنفرمڈ خبر نہیں ہے، لیکن قیاس رائیاں ہیں، باتیں بہت ہو رہی ہیں. جو کنفرمڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ اس طرح کی کمیٹی بنی ہے جنرل صاحب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، کہ جس پر اب انکوائری کی جائے گی. جنرل صاحب ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب لائن پر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی کین یو ہیئر می شاہ محمود قریشی صاحب؟ نہیں ناظرین لائن کٹ گئی، جیسے بات ہوتی تو ہم لائن ملتی تو بات کرتے ہیں ان سے. جی میں اس میں یہ کرنے لگا تھا کہ حکومت نے جو ایک اور بڑی غلطی کی کہ اس قصے کو بڑا طول دیا، جو کہ اب آ کے ایک کمیٹی بن رہی ہے جو کہ شروع میں بن جاتی. اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ یہ پورے میڈیا پہ بہت ساری قیاس آرائیاں، بہت ساری ریومرز درست یا غلط وہ اتنی چلی ہیں، جیسے ابھی آپ مریم نواز کی بات کر رہی تھیں، یا یہ کہ یہ وائبر کی کالز کی آپ بات کر رہی. یہ ساری چیزیں تب جنم لیتی ہیں جب آپ اپنے حقائق کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر حکومت اپ فرنٹ پہلے سے ڈیل کرتی، جو کہ ایک سیریس واقعہ تھا اور اس پہ ہونا چاہیے تھا، جو آج ہو رہا ہے، اگر یہ آج سے 20 دن پہلے ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اتنا طول پکڑتی نہ چیز. اور حکومت میرا خیال ہے کہ اس میں مورلی ایک ہائی گراؤنڈ پہ بھی رہتی. ہائی گراؤنڈ میں یہ بات درست ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ اس قسم کچھ پتہ ڈیٹیل، لیکن جو بات سب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے میڈیا سیل چلاتی ہیں، اور ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، اور کس طرح سے گورنمنٹ کو پروجیکٹ کیا جائے اس میں کہا جاتا ہے بہت ان کا بڑا رول ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ بھی بنی گلا میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. چلیے شاید سگنل ان کے ڈراپ ہو رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے اس حوالے سے اہم ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ کہا جاتا تھا وہ ہیڈ کرتی تھی سب چیز کو، اور پرویز رشید صاحب بڑے سینئر ہیں، لیکن ان کے کہنے پہ کرتے تھے. میڈیا میں ان کے بارے میں بہت باتیں ہوتی تھیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ساری درست ہوں. ہوتا یہی ہے کہ جب آپ خود کلیریفیکیشنز نہیں دیتے، یا آپ جیسے اب یہ انکوائری ہے ڈیلے کرتے جائیں، تو پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ریومرز بھی پھیلائیں اور ایسی ایلیگیشنز بھی لگائیں جن کا شاید وجود نہ ہو. اب بات یہ ہے کہ اب میرا اپنا اندازہ ہے کہ اب یہ جو قیاس آرائیاں اور جو افواہیں ہیں ان کو اب ختم ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ اب ایک کمیٹی چونکہ بن گئی ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اور 5-7 دن میں حقائق سامنے آنے. اچھا یہ جو سید قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی جو بن گئی ہے، تو کمیٹی بنی ہے تو ایک طرف تو ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑا ایک کرائسس ہے اور سیریس سچویشن ہے، دوسری طرف اگر ہم اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ کمیٹی بنی ہے تو کرائسس کم ہوگی، کہ جو دونوں میں اس وقت چل رہا تھا تضاد کیا، ایک ٹکراؤ نہیں، ایک یعنی کہ ٹینشن ہے دونوں میں عسکری اور جو آپ دیکھیں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس میں، کہ وہ ٹینشن کم ہوگی کیونکہ ایک سٹرکچر بن گیا انکوائری کا. دیکھیں جو حقائق سامنے آئیں گے وہ کورس متعین کریں گے حکومت کے مابین. جو سویلین گورنمنٹ ہے اور جو عسکری قیادت ہے یا عسکری ادارے ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تو کبھی ٹھیک نہیں رہے، اور شک شبے کی حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا جو سیاسی جنم ہے کہہ لیں وہ ضیاء الحق کے عہد میں ہوا تھا، اور لیکن بعض ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈومینیشن کی ایک لڑائی تھی، ہوا یہ کہ یہ جو سویلین ایلیٹ آئی ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ
کہ ایک سپر رچ سویلین ایلیٹ تھی جو کہ اپنے زوم میں یہ سمجھنا بھی شروع ہو گئی تھی کہ اب وہ ریاستی اداروں کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ تو خود شاید ریاست سے بھی زیادہ امیر ہے اور بااثر ہے، بارسوخ ہے اور باہر کی طرف بھی نظریں ہیں. مگر یہ آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں، جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے ہمارے ہاں. جی آپ کا مطلب کہ یعنی کہ کیونکہ یہ زیادہ امیر تھے اس وجہ سے؟ میں سمجھ نہیں پائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو کے تو وہ کاروبار نہیں تھے، ایون صدر ایوب کے وہ کاروبار نہیں تھے، ایون ضیاء الحق جو ہے ان کے نکلے ہیں پیسے ہوں گے جو بھی ہے، لیکن اس طرح تو وہ ذرائع پیداوار پہ اس طرح تو قابض نہیں تھے. آج تو یہ اولیگارکی ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اس میں کچھ خاندان ہیں جو اس ملک کے ذرائع پیداوار اور کیپٹیو مارکیٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. چنانچہ اسی زوم میں یہ باتیں آگے بڑھتی چلی گئیں، اوور اسٹیمیشن کی گئی. اس اوور اسٹیمیشن میں ارد گرد کے جو خوش آمدی ہیں وہ بھی کام خراب کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس تناظر میں ہی ہمیں سمجھ آئے گا. لیکن فوج ایک ادارہ ہے، ایک طاقت کے طور پر ابھی موجود ہے. اور دوسری بات میں آخری بات کر دوں، سویلین اقتدار والے آدمی کو طاقت عوام سے لینی پڑتی ہے. جس عوام کا بھرکس نکل چکا ہو اور جس ریاست اور معیشت چند خاندانوں کی آبیاری کے لیے رہ جائے تو اس قسم کی کانفلکٹ میں پھر آپ کو تنہا کر دیتی ہے. جی نہیں، میرا خیال ہے جیل صاحب میں اس پہ اگر میں آپ کا چاہوں گی، ایک دیکھیں نا، یہ جو فرما رہے ہیں بات تو یہ پاکستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جو ملٹری کی ڈومینیشن رہی ہے وہ آئین اور قانون سے بالاتر رہی ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. اچھا، اس میں اب آپ کی سویلین جب گورنمنٹ آتی ہے اور اپنے آپ کو چاہتی ہے کہ جو اس کا قانونی کانسٹیٹیوشنل جگہ اس کو ملے، تو پھر یہ میرا خیال ہے یہ بات کر رہے ہیں ایلیٹ کی، لیکن مجھے لگتا ہے پرفارمنس کی اور انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کی، اسی سے جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ طاقت اس کو ملے گی. لیکن یہ شاید نواز شریف صاحب نہیں کر پائے. نواز شریف صاحب کی پرابلم یہی ہے کہ یہ کنفرنٹیشنل بورڈ میں چلے جاتے ہیں. اس میں غالباً یہ مطلق العنان قسم کے یعنی آل پاورفل آدمی بننا چاہتے ہیں جس میں آگے مسائل نکلتے ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آرمی اب کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہی تھی؟ اگر چل رہی تھی تو پھر میاں صاحب کو اس کے ساتھ مسائل نہیں ہونے چاہیے تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسی بھی سٹیج کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں اگر آرمی نے ڈسسیٹسفیکشن کچھ تھوڑی شو کی تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ میاں صاحب سے کئی میٹنگز کر کے ان کو یہ بتایا جا چکا ہوا تھا، پنجاب کے حوالے سے کہا تھا کہ پنجاب کے حوالے پہ، یا یہ کہا جی کہ نیشنل ایکشن پلان پہ پوری طرح عمل ہونا چاہیے، یا اگر یہ کہا کہ جی گورننس کمپیٹیبل ہونی چاہیے. سر بلاول بھٹو نے، میں معذرت کے ساتھ معاف کہ بلاول بھٹو نے آج کہا نہیں کہ سارا جو ہو رہا تھا نیشنل ایکشن پلان وہ یا کراچی میں ہو رہا تھا یا وزیرستان میں، اینڈ ہی از رائٹ. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں، اس پہ بھی ان کا ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ میں وہ واضح کرتا ہوں. ہوا یہ کہ جہاں پہلی دفعہ بڑا اختلاف ہوا لیکن آرمی نے اپنی کانسٹیٹیوشن پوزیشن سمجھتے ہوئے بیک سٹیپ اپنے آپ کو پیچھے دھکیلا. وہ کیا تھا؟ چیف آف آرمی اسٹاف لگاتار کہتے رہے کہ میں نے کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس توڑنا ہے. ایک وقت آیا جب محسوس کیا گیا کہ تمام پولیٹیکل فورسز ایکسیپٹ عمران خان یہ یونائٹڈ ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ آرمی یہ نیکسس توڑنے کی طرف آئے. اس میں پنجاب میں انٹیریئر میں بھی رینجرز نہیں امپلوائے کیے گئے کیونکہ اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو خیر یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کا تھا، دوسرا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے جیسے ڈاکٹر عاصم کے کیسز نکل آئے وہاں بھی کوئی کیس نکل آئے. ڈاکٹر عاصم ویسے اب 16 مہینے ہو گئے ان پہ چارج تو لگ نہیں رہا، نہیں لگے گا، وہ چھوٹ جائے گا. میں آتا ہوں نا اس پہ بھی. چنانچہ اب تو لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جیسے پارلیمنٹ میں فرت اللہ بابر صاحب نے تقریر کی، آرمی کے اوپر الزامات لگائے کہ جی یہ خود ٹیررزم کرواتے ہیں اور یہ پروٹیکشن دیتے ہیں. نون لیگ نے اچکزئی صاحب سے کروایا. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ایک نیشنل انٹرسٹ میں اچکزئی صاحب کے خود اپنے بھی ہیں لیکن نون لیگ نے ان کو روکا نہیں. یہ چیزیں چلتی نہیں. اور پھر یہ سرل المیڈا والا جو قصہ آیا وہ اس کو تقویت دیتا ہے. جو اچکزئی صاحب نے بات کی وہ اسی کی لائن میں. اب چیز یہ ہے کہ یہ سمجھا گیا کہ بھئی آرمی اگر اس چیز کے اوپر ٹیررزم کو ختم کرنے میں اگر کرپشن کے نیکسس کو توڑے گی تو اس میں کنفرنٹیشن ہو جائے گی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، کیونکہ تمام پولیٹیکل فورسز کرپشن کو حلال سمجھتی ہیں ایکسیپٹ عمران خان، کیونکہ وہ سارے اس کو دفاع کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اس کی خبریں موجود تھیں کہ اوپر لیول پہ میاں صاحب کی زرداری صاحب کی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہو گئی. اور اس کا ایک جو مدر ہے وہ یہی ہے کہ عاصم صاحب کا کیس نہیں چل رہا اور نہ چلے گا. اب جس بھی وجہ سے
چنانچہ آپ نے اگر نوٹ کیا کہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے راحیل شریف صاحب نے یہ کرپشن کا نیکسس توڑنے کا نعرہ لگانا چھوڑ دیا، بات ختم کر دی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن لمیٹیشنز دیکھی اور انہوں نے سمجھا کہ بھئی میں اگر اس میں کہہ کے تھک گیا، لیکن اگر حکومت مائل نہیں ہے تو مجھے اس کام پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ then I'll be stepping out of the جی دیکھیں نا ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے، اس میں تو رینجرز ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں، وہ ابھی تک کوئی چارج اس کو ٹیررزم پہ ہی رکھا. جی ہاں، لیکن وہ چارج ان پر نہیں لگا، وہ ان کو فالج کا ٹیگ ہو گیا، ہی سوئل. تو عام شہری بحیثیت دیکھیں نا، جب ان کو پکڑا گیا تھا تو ہم بھی سب کہہ رہے تھے کہ جی ہاں یہ کرپشن وغیرہ سب ہم بھی بات کر رہے تھے، سب ہمارے پینلسٹ آ کے یہ بات کرتے تھے. لیکن 16 مہینے بعد اگر ایک شخص پر چارج نہیں لگا اور اب وہ اتنے بیمار ہو گئے تو وہ انٹینشنلی نہیں ہو رہا نا. میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں نہیں تو کہ ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. تھے سر، رینجرز اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھے. نہیں رینجرز نہیں انوالو سر، ہمیں پتہ ہے یہاں تو رینجرز کرپشن کے کیس میں نہیں انوالو. دیکھیں نا یہی تو انفارچونیٹ ہے کہ نہیں، لیکن اگر کورٹ چلا نہیں رہا تو رینجرز کیا کریں گے؟ رینجرز اگر جا کے تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو یہ تو قرآن بچ جائے گا یہاں پہ. اگر اتنا ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کمپیٹیبل گورننس رکھیں تو میڈیا پہ تو قرآن بچ گیا. آرمی بڑی کوشش ہے اس معاملے میں کہ وہ اس میں قطن پش نہیں کریں گے. آپ نے ان کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیں. ایان علی کا کیس ایک ثبوت ہے آپ کے سامنے کہ اس کو جتنا کیس کو ذلیل کیا انہوں نے 8 مہینے 9 مہینے چلانے، حالانکہ اتنا سادہ اور رنگے ہاتھوں پکڑی ہوئی عورت. تو یہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے. سو آرمی سمجھتی ہے کہ ہم اگر اس میں پش کریں گے ہماری کنفرنٹیشن ہو جائے گی اور گورنمنٹ کو خام ایک موقع ملے گا کہ جی آرمی ہمیں یہ دکھیل دے. نیشنل سیکیورٹی پہ بہرحال آرمی نے ایک پوزیشن لی. نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ہم اور باتیں کریں گے جنرل صاحب سے اور سید قاضی صاحب سے. اسٹے ود اس ناظرین، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ جو آج کچھ فیصلے کیے گئے وہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو لیکس تھیں اس پر. سیکیورٹی لیک اسپیسیفکلی ڈان کی جو سٹوری تھی، جل صاحب ایک جو بات کھل کے سامنے آئی اور لوگوں نے بات کرنے شروع کی، انہوں نے کہا جی یہ ابھی سویلین حکومت کی تو پوچھ گچھ ہو رہی ہے، تو لیکس تو پہلے بھی ہوئی ہیں. پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے بس سویلینز کی. ایک پھانسی دے دیا گیا پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کو جیل. اب مثلاً ایبٹ آباد میں جب ایبٹ آباد میں امریکن ہیلی کاپٹرز گھس آئے اندر آپ کی ایئر سپیس میں، تو کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی فوج میں؟ کوئی کسی کو نکالا گیا؟ جہاں تک میرا نالج ہے کوئی کریکشن فورس وقت پہ پہنچ چکی تھی، لیکن ان کو انسٹرکشنز ہوئی کہ جی کلیئرنس دیں گے تو پھر کچھ ایکشن کریں. امریکنز کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا وہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کو کر بھی دیتے دین واٹ نیکسٹ، اس کے بعد کیا ہوتا. موسٹ پروبلی ایٹ دی ہائیسٹ لیول کانسیکوینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اگنور کیا. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ کیانی صاحب نے آدھی رات کو زرداری صاحب کو رنگ بھی کیا تھا اس سچویشن کے اوپر ٹو گیٹ گائیڈنس. اب کیا بات ہوئی یا نہیں ہو سکی، مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ نہیں ہو سکی بیکاز آف سم ریزن. لیکن الٹیمیٹلی یہی تھا کہ یہ شاید ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا اس نے شکوک پیدا کیے. آپ بھی کویشچن کر رہی ہیں اور بھی لوگ کرتے ہیں کویشچن، لیکن اس پہ کبھی وضاحت کوئی نہیں آئی. جو میں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اپنے نالج کے تحت بتا رہا ہوں، لیکن عوام کی سیٹسفیکشن کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے کچھ نہ کچھ پردہ اٹھانا چاہیے اور کچھ نہ کچھ اس پہ ان کی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی کلیئرنس دینی چاہیے، کوئی کلیئرٹی لانے کے لیے کوئی بات کرنی چاہیے. اور وہ سیکیورٹی ادارے بھی کر سکتے ہیں یا حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے اس پہ ایک سٹیٹمنٹ ورک آؤٹ کر لے، کیونکہ یہ ایک ادھورا سا میں سمجھتا ہوں واقعہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جس میں کبھی تو یہ بات کی جاتی ہے کہ جی آفٹر آل اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا دیا تھا یہاں آنے کا، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسامہ بن لادن یہاں چھپے رہے. اچھا، میں اپنے طور پہ اسامہ بن لادن کا میں نے جب اسٹڈی کیا کہ یہ کیا ہے، چیز یہ ہے کہ اس کے پکڑے جانے یا اس کا کیس سے پہلے سعودی گورنمنٹ کو کانٹیکٹ کیا گیا اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر اسامہ بن لادن ہم کبھی پکڑ لیں
تو آپ کے حوالے کریں گے, ہم آپ کو دیں گے, کیونکہ اس میں بڑا مسئلہ تھا جی کہ اگر ہم امریکنز کے حوالے کرتے تو یہاں بیکلش بہت زیادہ آنا چاہیے. بڑا انٹرسٹنگ ہے جنرل صاحب, لیکن کیونکہ ٹائم کا میں چاہتی ہوں کہ یہ اسی سے منسلک ہے. آپ کو معلوم ہے ایبٹاباد کمیشن رپورٹ جو بنی تھی جس پر کہتے رہے سب اس کو پبلک کرو, اور ظاہر سیاسی حکومت کا کام تھا ڈیسیجن لیتی پبلک کرنا, نہیں پبلک کی. لیکن آپ کو یاد ہے کہ اس میں جو جنرل صاحب تھے انہوں نے ایک این جی او کو رپورٹ ای میل کر کے بھیجی تھی, ایک فورن این جی او کو. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی تو لیک ہوتی ہے نا جی, and no action was taken. میں نے ان جنرل صاحب کو کانٹیکٹ کیا اور ان سے میں نے تفصیل پوچھی. انہوں نے مجھے بڑا واضح بتایا کہ وہ جو ہم نے ان کے ساتھ این جی اوز کے ساتھ بات کی تھی, وہ انہوں نے بتایا کہ جی این جی اوز نے یہاں پہ بے تحاشا کام کیا ہوا تھا زلزلے کے دنوں میں, اینڈ ہی واز چیئرمین آف ایرا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ there was nothing connected with this. اسامہ انہوں نے اپنے بارے میں پوچھا تھا کہ جی ہمارا کہیں فگر آؤٹ ہوتا ہے, تو ہم نے ان کو کہا جی کہ آپ وہ رپورٹ ویسے شیئر ہوئی سر ای میل پہ, وہ میں نے اس کے بعد جا کے جنرل ندیم کو کانٹیکٹ کر کے, اینڈ آئی ہیڈ سٹنگ ود ہم فار اباؤٹ این آور ٹو گیٹ ہز کلیریفیکیشن, اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی جو اس موقع پہ. میں چاہتی ہوں سعید قاضی صاحب سے یہ بات اٹھاؤں. میں سعید قاضی صاحب, یہ بات درست ہے یا نہیں کہ یہ بات ہمیشہ, دیکھیے اس وقت ایک اسپیسیفک ایشو ہے, ہم سب کا یہ خیال ہے کہ اس میں ظاہر ہے ہونی چاہیے انکوائری, لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ جو عسکری قیادت ہے, جو ان کے بلنڈرز ہوتے ہیں ان کی نہ انکوائری ہوتی ہے. اب جب جیسے جنرل مشرف اٹھ کے چلے گئے, تو یہ بات درست ہے یا نہیں کہ لاپ سائڈڈ ہے جو انکوائری اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو فوکس ہے؟ دیکھیں یہ بالکل درست ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے, مگر سوال ہمیں بنیاد سے اٹھانا چاہیے. اگر ہم نے اپنی عسکری قیادت یا اس کی کوئی سرزنش کرنی ہے یا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل قیادت جس کے پاس آئین نے اختیار دے رکھا ہے وہ طاقتور ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر میں جو پولیٹیکل اتھارٹی ہم اخذ کرتے ہیں وہ اپنی دولت سے کرتے ہیں, عوام سے نہیں کرتے. ہمارا مسئلہ یہ بن گیا, دیکھیں میں کس سے پوچھوں, میں تو جرنیل کو نہیں پوچھ سکتا, نہ جج کو پوچھ سکتا ہوں, میں تو کسی صحافی کو بھی نہیں پوچھ سکتا. ہاں جس آدمی کو میں نے ووٹ دیا ہے, جسے میں ٹیکس دیتا ہوں, جسے میں نے آئین کی طاقت دے رکھی ہے, اور کہتا ہوں کہ جاؤ انصاف کرو اور ہر کسی کو اس کے لیجیٹیمیٹ رول کے اندر رکھو, جب وہ خود جو ہے وہ اس کا جو مین جو اس کا ایشو ہے وہ اپنی سیلف اور اپنی امپائر بنانے میں صرف ہو جائے, تو پھر یہ پولیٹیکل اتھارٹی یہ بات آپ کی درست ہے, نہیں آتی. پولیٹیکل اتھارٹی آتی ہے کہ گلیوں میں لوگ نکل آئیں آپ کے ایک اشارے سے. آپ جانتے ہیں عوام کا جو حال ہے, تو میرے خیال میں اس اینگل سے دیکھیں گے. میرا خیال ہے آپ درست کہہ رہے ہیں, ڈیفیکلٹ ٹو ڈس ایگری. قاضی صاحب آپ بات درست کر رہے ہیں. ناظرین اس میں تو کوئی سوال نہیں, دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پرفارمنس جب اپنا بہتر کرے گی الیکٹڈ گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشنز کو بہتر استعمال کرے گی, یہ نہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ 18 مہینے نہ کریں اور 1-on-1 آپ میٹنگز کریں, پھر تو یہی حال ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ ختم کریں اس وقت کا جو سیگمنٹ ہے ٹرانسمیشن کا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ سنیے گا کہ کے پی کے چیف منسٹر نے کیا کہا. ناؤ کمنگ ٹو دی پولیٹیکل سچویشن. آج مجھے روکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نہ نواز شریف صوبے میں آئے گا. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے پی کے جو ہے اس کے راستے اسلام آباد آنے کے سب بند کر دیے گئے ہیں, اور کافی آج لوگ ناراض ہیں, اور کافی جارحانہ طریقے سے پروٹیسٹ ہو رہا تھا جگہ جگہ, پشاور وغیرہ میں بھی, اور سوابی میں تو آ کے چیف منسٹر صاحب نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا. یہ اب چیزیں جو ہے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے پرویز صاحب نے, یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے, بالکل غیر مناسب ہے. نواز شریف صاحب اگر وہاں جاتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی حیثیت سے جاتے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اگر یوز کرنا چاہے وہاں پہ گورنر راج لگا سکتی ہے, اگر وہ سمجھیں کہ اس طرح کے یہاں پہ حالات پیدا کیے گئے ہیں جو ان کانسٹیٹیوشنل ہوں گے کہ آپ پرائم منسٹر کو وہاں نہیں آنے دیتے. سو میرا خیال ہے کہ پرویز صاحب اکثر اس طرح کی, پرویز خٹک صاحب اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں, سی پیک کے حوالے سے بھی وہ کرتے رہے ہیں, یہ نہیں کرنی چاہیے. یہ پولیٹیکل اگر ان کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے اور سب کو دھاوا بولا ہوا, بالکل وہ الگ بات ہے, وہ اپنا رائٹ مانگے, وہ اس پہ پروٹیسٹ بھی کریں, کورٹ میں چلے جائیں, عدالت میں چلے جائیں, لیکن یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ پرائم منسٹر کو دھمکی دیں اور اس طرح کے. پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, وہ ہر صوبے میں جا سکتا ہے. قاضی صاحب یور ٹیک آن دس, کہ جو انہوں نے آج کہا سی ایم صاحب نے کہ میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی نہیں آنے دوں گا. آئی تھنک بالکل
जनरल साहब ठीक कह रहे हैं, 2 wrongs do not make 1 right, और अगर आपने हाई मॉरल ग्राउंड मेंटेन करनी है तो आप उसी लेवल पे ना आए। अगर कोई एक गलत काम हुआ है, अगर आपके रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बल्कि हुआ है कि उसको काट दिया गया है सूबे को, जो खबरें हम देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें अगर उन्होंने अपना हाई मॉरल ग्राउंड रखना है तो ऐसे बयान से जनरल साहब ठीक कहते हैं। वो पीएम है और अभी पीएम है, और जब तक एक आईनी मुद्दत है, जब तक वो चलते हैं उस वक्त तक जाहिर है उनका राइट है जी। ये अलग बात कि जहां वो गलत है, जहां वो ज्यादती कर रहे हैं, वहां मीडिया भी क्रिटिसाइज कर रहा है और तारीख भी देख रही है जी। शुक्रिया कायद साहब आपका, जन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म कर। हाई मॉरल ग्राउंड बहरहाल एक अच्छी चीज़ होती है, और कानून का निफाज उससे भी अच्छी चीज़ होती है। हालात ऐसे रहने चाहिए कि सब लोग समझ बूझ के आगे चलें। द बॉल इज़ इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।